औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PTV नेशनल पे लाइव ट्रांसमिशन लेके मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल असद। देखने वाले कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले ठीक ठाक हों और उनकी सेहत अच्छी हो, क्योंकि सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में आपको पता है कि हमने बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए फ़िट रहना, सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने काम बड़े बेहतर तौर पे अंजाम दे सकते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हमारे कई नाज़रीन को इंतज़ार रहता है। उन्होंने हमसे रब्ता भी किया कि जनाब आप जुमे के दिन जिन मौसूफ़ को बुलाते हैं, जिन डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, उनकी बातों से हमें बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होता है। तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में वो मेहरबान शख्सियत मौजूद है, जिनको आप पसंद भी करते हैं और जिनकी बातें आपके लिए बड़ी मुफीद होती हैं। कई लोगों ने उनसे जो रब्ता किया तो उनको कहा कि भाई हमने आपका प्रोग्राम देखा, आपकी जो बातें थी हमारे जहन में आई, इसलिए हम अपने इलाज मुआवजे के लिए आपके पास आए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं यही कहूँगा कि ये इनकी एक बड़ी अज़मत वाली, बड़ी बड़ाई वाली बात है कि जो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना कुछ इनसे PTV नेशनल की स्क्रीन पे आप तक पहुंच सके वो पहुंचाएं और आपकी इस्लाह हो मेडिकल के हवाले से। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि बड़ी अरसा दराज से इनकी खिदमात मौजूद हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे भी आते रहते हैं। जनाब डॉक्टर अरशद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह का। अपना सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लेके आए और आपका आना बड़ा मुफीद है, क्योंकि हमें आपका प्रोग्राम जब होता है तो लोग रिस्पांस देते हैं, बाहर भी जब मिलते हैं तो पूछ होते हैं कि यार डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ पे है, हमने थोड़ा सा उनको विज़िट करना है। तो ये बड़ी कामयाबी की बात है और आप भी माशाल्लाह जिस तरीके से बयान करते हैं बड़े सादे अल्फाज में, ताकि हर लेवल का इंसान, हर लेवल का मरीज़ समझ सके। साथियों, आज जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पहले, क्योंकि इस नाम को तो जो कुछ शायद पढ़े लिखे लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम तालीम याफ्ता होते हैं, तो थोड़ा सा इसको आम फहम में क्या कहते हैं वो भी बता दें और साथ ही ये भी इसकी वजाहत भी फरमाइए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसाना होता है, मसाने के नीचे वाक़ होता है और इसके अंदर से पेशाब की नाली गुजर रही होती है। ये गदूद होता है, ग्लैंड होता है और जिसका काम ये होता है कि ये मज़ी को पैदा करता है। जब मिलाप होता है, स्पर्म गुजरता है तो उसके रास्ते को हमवार करता है, उसको थिन कर देता है ताकि पेशाब की नाली में या किसी और जगह में कोई इन्फेक्शन वगैरह पैदा ना हो। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये मर्दों की बीमारी है, ये मर्दों के अंदर होता है और ख़ास कर ये उन मर्दों की बीमारी होती है वक्त के साथ साथ जिनकी एज 50 साल या इससे ज़्यादा हो जाती है। इससे कम उम्र वाले भी पेशेंट मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन पाया जाता है 50 साल की उम्र में से ज़्यादा के जो लोग होते हैं तो उनको प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉमन मसला होता है और उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर ये बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सही। और इसका लाजमी कोई ना कोई ऐसा सामने रीज़न भी होगी, कोई वजूहात भी होंगी, उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मैं इस वक्त आपसे ये भी पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इसके होने से पेशेंट को क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं? हाँ देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसा कि मैंने बताया कि ये पेशाब की नाली जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजर कर जा रही होती है। तो जब ये बढ़ जाता है, साइज़ में जब बढ़ जाता है, यानी ये ऊपर मसाना है और नीचे प्रोस्टेट है, इसके बिल्कुल इस तरह नीचे ये पेशाब की नाली गई हुई है और जब ये बढ़ जाता है तो वो पेशाब की नाली के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है। अच्छा। तो जैसे पेशाब की नाली के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर इसमें जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं तो वो पेशाब के हवाले से होते हैं। तो पेशाब में दर्द भी हो जाता है और पेशाब की और भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसकी एनलार्जमेंट होने से सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फिर जिसको यह प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने से ये होता है कि फिर बहुत सारी तकलीफ़ें, जिस तरह पेशाब का रुख कराना और जलन के साथ आना, बहुत सारी दर्द भी चीज़ें जो होता है, है? दर्द भी होता है। तो ये जब अलामात पर आएंगे तो पूरी तफसील से वो भी बता दूँगा इससे मसला क्या होता है, कौन सी अलामात पैदा होती हैं। सही सही जी। डॉक्टर साहब ये भी आप बताते चलिए कि ये जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, तो इसके जो बढ़ने की रीज़न है, वजह है, वो क्यों होता है ये? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ने की बहुत सारी वजूहत होती हैं और इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब उनकी एज 50 साल तक पहुंच जाती है तो वक्त के साथ साथ
جو لوگ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، جو چلتے پھرتے نہیں ہیں، جو واک نہیں کرتے ہیں، جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یا ان کو مثانے کے اندر یا اس ایریے میں کوئی انفیکشنز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ پراسٹیٹ کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، انلارجمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھے رہنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور بہت سارے انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں اس ایریے میں، جس کی وجہ سے پراسٹیٹ گلینڈ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، اور بہت سارے مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ معاملات کافی دور تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو فوری ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری ریکمنڈ کر دیتا ہے، سرجری کراتے ہیں، تو اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کا بہترین علاج بھی ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت فرمائیے گا کہ اس میں عمر کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ مثال مطلب نوجوان یا بالکل ینگ بچہ یا نوجوان یا کوئی بوڑھا یا زیادہ عمر رسیدہ، ان کو بھی اس چیز کے خطرات لاحق ہوتے ہیں کیا؟ پراسٹیٹ کے یا پیشاب کے حوالے سے بچوں میں تو بہت سارے ایسے دیکھنے کے آتے ہیں کہ ان کو مثانے کے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ مثانے کے مسائل کی وجہ سے ان کا پیشاب رک جاتا ہے۔ لیکن جو بڑے مرد حضرات ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ جب 50 سال سے یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بڑھتی ہے اور پھر بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، جس سے مریضوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے پیشاب کرنے میں۔ اور یہ عمر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کم عمر میں بہت کم لوگ اس کے مریض ملتے ہیں، یعنی 100 میں 1% بھی مشکل سے جو 50 سال سے کم لوگ ہیں یا 40 سال سے کم لوگ ہیں، تو ان میں بہت کم یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس عمر سے 40-50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ آپ نے بتائی کہ وہ بیٹھے رہنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور یہ وجوہات کی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس پروسٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے، یہ پروسٹیٹ گلینڈ، اس کی جب انسان کو تکلیف ہو جائے، جس طرح آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ کئی لوگوں کو تو علم بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے، تو اس کی جو ظاہراً یا نمایاں قسم کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بڑا اچھا خوبصورت کوسچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس سے جو جتنے بھی پراسٹیٹ کے مریض ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں جو ان کو جو پیشاب کے حوالے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو سب سے بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، ابھی مختلف مریض ہیں، ابھی اس پراسٹیٹ گلینڈ کی سائز کے بڑھنے کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق علامات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں بہت سارے مریض پراسٹیٹ کے جو ہمیں ملتے ہیں اور ہماری کلینک میں آتے ہیں، تو فرض کریں پہلا مریض آیا تو وہ آ کر کہتا ہے، یہ علامات ہوتی ہیں کہ میرا پیشاب نہیں ہوتا ہے، میرا پیشاب رک گیا ہے۔ اچھا، تو جب پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا تو ان میں سے ایک علامات یہ پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، پیشاب رک جاتا ہے، پیشاب ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا مثانہ وغیرہ پھول جاتا ہے اور وہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو پیشاب رک جاتا ہے تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پراسٹیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے پیشاب کرنے سے رک گیا۔ اب دوسری علامت جو بہت تنگ کرنے والی علامت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جب وہ رات کو لیٹتے ہیں تو لیٹتے ہی ان کو پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیٹنے سے جو اس کو پراسٹیٹ ہے، اسٹیٹ لیٹنے سے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ اٹھ کر واش روم جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، تو پیشاب ان کا تھوڑا سا خارج ہوتا ہے، پھر آ کر جب لیٹتے ہیں پھر ان کے مسل جو ہیں وہ پراسٹیٹ والے ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، پھر جب وہ واش روم میں جاتے ہیں، پھر جب پیشاب کرتے ہیں، تو پھر جب تھوڑا سا پیشاب ان کو ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو چونکہ وہ پراسٹیٹ گلینڈ لیٹنے سے کھل جاتا ہے اور بیٹھنے سے جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے دوبارہ، اور پیشاب نہیں نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مثانے میں پیشاب رکا ہوا ہے، صحیح، اس کا مثانہ خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ رات کو بار بار پراسٹیٹ کی وجہ سے جوٹتے ہیں مریض، اور بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوری رات سو ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں ہمیں پیشاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی بھی نہیں پیتے ہیں کیونکہ ان کا پیشاب رکا جاتا ہے۔ پھر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پراسٹیٹ چونکہ یہ سویل بھی کر جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے اندر سے پیشاب کی نالی گزرتی ہے، تو اس کا جب دباؤ اس پر ملتا ہے تو پھر بہت سارے مریضوں کا پیشاب کے ساتھ اگر پیشاب ہو بھی رہا ہوتا ہے اس کی تنگی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں، اچھا، تو پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب درد کے ساتھ آتا ہے،
پھر ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کر کے اٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں. تو یہ پراسٹیٹ کی وجہ سے اس طرح کی جو مین اور موٹی موٹی علامات ہیں وہ یہی علامات ہیں جو ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہی علامات ہوتی ہیں، اور اسی علامات کی بنا کے اوپر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تو تب جا کر مریض کو پتہ چلتا ہے مجھے تو پراسٹیٹ ہو گیا ہے. تو اگر کسی کو بھی یہ علامات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا لے، اپنا پیشاب کا ٹیسٹ کروا لے. اگر شوگر ہے تو شوگر کا وہ دیکھ لے کس وجہ سے اس کو پیشاب کی تکلیفیں ہیں. پیشاب کی تکلیفیں تو بہت وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہم پراسٹیٹ کی گلینڈ کے حوالے سے جو تکلیف ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ویورز کو وہ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ اس پروسٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے تو اس کی زیادہ تر شکایت آیا خواتین کو ہوتی ہے، مرد حضرات کو ہوتی ہے، یا دونوں کو تقریباً سیم پرسنٹیج سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، پراسٹیٹ جو ہے یہ مردوں کی بیماری ہے، عورتوں کے اندر پراسٹیٹ نہیں ہوتا ہے، مردوں کے اندر ہوتا ہے. جی، اور یہ مردوں کی بیماری ہے، اور یہ ساری تکلیفیں جو ہوتی ہیں اس کی پراسٹیٹ کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ صرف مردوں کو ہی ہوتی ہیں. عورتوں کے اندر یہ عورتوں کی بیماری یہی نہیں ہے، عورتوں کے اندر پراسٹیٹ ہوتا ہی نہیں. اچھا، اگر ان کو کوئی پیشاب میں یا چھوٹے پیشاب میں تکلیف ہو تو پھر ان کا کوئی اور مسئلہ ہو؟ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب کے اندر درد ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، ان میں بھی ایسے سمٹمس پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا، لیکن وہ مثانے کے اندر کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، پیشاب کی نالی کے اندر کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، گردے کے کڈنی کے مسئلے اندر ہو کوئی سکتے ہیں. مسائل ہو سکتے ہیں، جو پچھلا ہم نے پروگرام بنایا بھی اس میں پوری تفصیل سے بتایا بھی ہے. صحیح. اگر کسی کو پیشاب کی پرابلم ہے تو وہ پچھلا پروگرام سن کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں جو پیشاب کی تکلیف ہے تو اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. اچھا، چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے کلیئر کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جس طرح ہمارے ناظرین جانتے ہیں، ساتھیوں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو میں تھوڑا سا مزید وضاحت کرتا چلوں. ان کی باتوں سے جو اب تک ہم نے کی اس سے مجھے ایک بات کا آئیڈیا ملا کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب 50 سال سے ابو لوگوں کو ذرا زیادہ اس چیز کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کی ریزن جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی وہ بڑی ایک اہم ریزن ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو چلنا پھرنا یا ایکسرسائز یا جسمانی مشقت یا کوئی بھاگ دوڑ کچھ بھی ہے ان کے جسم کا اعضاء کا، خاص طور سے لوور باڈی کا، پاؤں کا چلنا وغیرہ یہ کم ہو جاتا ہے. زیادہ بیٹھے رہنا، جس طرح دکاندار حضرات ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، وہ تھک بھی جاتے ہیں بیٹھے گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تو ان کو بھی گھر میں مطلب بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے. تو میرے خیال سے ابو 50 اس سے پہلے بھی آدمی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، جس حال میں بھی، چاہے آپ کی طبیعت ہے کہ نہیں، تھوڑی سی سخت قوت ہے کہ نہیں، لیکن آپ نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں جسمانی طور پہ. کیونکہ ایکٹیو رہنے سے آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو ہر ڈاکٹر دوائیاں، انجیکشن، سب کچھ ٹیسٹ تو دے گا، لیکن ساتھ یہ ضرور کرے گا کہ جی واک کر لیں، تھوڑی ایکسرسائز کر لیں، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور صحت مند لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس چیز میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے کم از کم آپ کی وہ پرابلم کم ہو اس ایکسرسائز اور اس بھاگ دوڑ اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں خود بھی بڑا قائل ہوں ہومیوپیتھک کا، اور مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے مکمل طور پہ کہ یہ جو ایلوپیتھی ہوتی ہے اس کی دوائیں لوگ کہتے ہیں گرم بھی ہوتی ہیں اور تھوڑے سے مطلب اسٹیرائڈ ٹائپ بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن جہاں پہ ہومیوپیتھک ہے تو اس کا لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پرسکون قسم کی دوائیں ہوتی ہیں اور ان کے زیادہ تر برے اثرات نہیں ہوتے جو بعض میڈیسن کے شاید ہوتے ہوں. تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیے کہ ہومیوپیتھک میں اس پروسٹیٹ گلینڈ کا مطلب کیا علاج ہے اور کتنے فیصد تک کامیابی اس میں کسی پیشنٹ کو حاصل ہو سکتی ہے؟ ہومیوپیتھک میں تو پراسٹیٹ کے حوالے سے جو پراسٹیٹ کا جو گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو ان کی تکلیفوں کو دیکھا جاتا ہے. ابھی جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک مریض آیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پراسٹیٹ جو ہے یہ بڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمیں تکلیف ہے وہ یہ تکلیف ہے کہ پیشاب ہمارا رک جاتا ہے. اب جب پیشاب رک جاتا ہے تو پیشاب رک جانے کی، یا اس کو قطرہ قطرہ پیشاب ہو رہا ہے، پیشاب اس کو کھل کے نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں میری کلینک میں کوئی بھی مریض آتا ہے تو اس کو جو میں پہلی میڈیسن لکھتا ہوں تو اس کا نام ہے سولیڈوگو. اگر کسی کا بھی پیشاب رکا ہوا ہے تو وہ اگر سولیڈوگو لے کر استعمال کرے گا 200 طاقت میں، اور دن میں ایک ہی دفعہ اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر میں ریکمینڈ کرتا ہوں، تو جب 20 دن کے بعد وہ مریض ریپیٹ آتا ہے میرے پاس تو وہ کہتا ہے کہ کم از کم میرا پیشاب جو ہے وہ کھل گیا ہے، یعنی اتنا بہترین کرنے سے. بہترین. ابھی بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو پیشاب کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب رات کو بار بار آتا ہے، اور اس کا چونکہ گلینڈ بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو وہ کافی پریشان ہوتی ہے، نیند بھی نہیں کر سکتے ہیں.
تو اس کے لیے میں 2 میڈیسن اپنے کلینک میں ریکمینڈ کرتا ہوں جس کے 99% رزلٹ ہیں، یعنی یقینی طور پر مجھے کمپلین نہیں ملتی ہے۔ ایک ہے کونیوم 30 کا میں استعمال کرتا ہوں صبح دوپہر شام جو مریض استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہے مرک سال 200 میں استعمال کراتا ہوں صبح شام۔ ابھی یہ میڈیسن جو کرتی ہیں، کونیوم یہ کام کرتی ہے کہ ایک تو جو پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پیشاب ان کو بار بار آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہیں، یہ دونوں میڈیسن کونیوم اور مرک سال ہو۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا کے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر جو متفق ہیں کہ بھائی یہ میڈیسن جو ہے کوئی بھی اگر پراسٹیٹ گلینڈ کا استعمال کرے گا، اور میں نے دیکھا ہے تقریباً ہر ڈاکٹر کے نسخے میں ہوتا ہے، تو وہ ہے سیبل سرولیٹا۔ سیبل سرولیٹا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو پراسٹیٹ گلینڈ خاص کر اس کی مخصوص میڈیسن ہے، یہ 200 طاقت میں بھی استعمال کرائی جاتی ہے، یہ 30 میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے، یہ 1 m میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کے ڈاکٹر۔ تو اگر کسی کا پراسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہے تو یہ ہر ڈاکٹر کے نسخے میں سیبل سرولیٹا میڈیسن جو ہے یہ لازمی ہوتی ہے۔ میں اکثر پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں، ہمارے بزرگ لے کر استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو جب کمپلیکیشن ہوتی ہیں یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں تو وہ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، آن لائن بھی کرتے رہتے ہیں، کلینک میں بھی آتے رہتے ہیں اور شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں تو اس کا بڑا بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں پراسٹیٹ کے اندر، جب سوزش پیدا ہوتی ہے، پیشاب کی نالی کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، تو جب ہم پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں پس سیل یا ریڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مریض کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنی کلینک میں ان مریضوں کو جو میڈیسن استعمال کراتا ہوں تو وہ میڈیرینیم جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے۔ تو یہ سی ایم کی ایک ڈوز دے کر 200 میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک ڈوز اس کا استعمال کرواتا ہوں، تو ان کے انفیکشن جو 20 دن کے بعد آئے ہوئے ہوتے ہیں تو تقریباً وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں۔ تو چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے صحیح کہ مریض کی کیا کنڈیشن ہے۔ ابھی جس طرح بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے علامات میں بتایا ہے، اور لیٹتے ہی ان کو پیشاب آ جاتا ہے اور پھر وہ بار بار واش روم میں جاتے ہیں، تو بہت سارے مریض میں نے دیکھا ہے کہ وہ سٹافی سگیریا کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے ذہن میں یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ میں لیٹوں گا تو مجھے پیشاب آئے گا، ایک تو اس کو بھی وہ کلیئر کرتی ہے، اور باقی جو گلینڈ کے اندر جو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سٹافی سگیریا اس کو بھی کلیئر کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی میڈیسن ہے۔ تو ڈاکٹر دیکھ کر ہی اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کے مطابق علاج کے مطابق جس طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے، جو اس کی میڈیسن بنتی ہے وہی اس کو پرسکرائب کی جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ موٹی موٹی جو میں نے علامات بتائی ہیں اس کا علاج بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں یا اور بھی بہت ساری کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر جب کوئی پراسٹیٹ گلینڈ کا علاج نہیں کرواتا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، پیشاب جب رکتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، کڈنی کے اوپر پریشر کرتا ہے اور وہ کڈنی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بھی پراسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہے تو اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس یقینی طور پر اس کو جا کر علاج کرنا چاہیے۔ اگر وہ علاج کر لے گا تو بہت ساری مصیبتوں، بہت ساری تکلیفوں سے اس کی صرف نہ جان چھوٹ جائے گی، بلکہ اس کا پراسٹیٹ گلینڈ 8-9 مہینے، سال میں، 1.5 سال میں تقریباً میکسیمم مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ یار میں جا کر ڈاکٹر کے پاس کے جاؤں گا، مجھے 20 دن کی دوائی دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ناممکن بات ہے۔ ٹائم لگتا ہے لیکن مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے دیکھا ہے ٹینسولین ایلوپیتھک میں استعمال کرواتے ہیں، وہ 10 سال سے 20 سال سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سائیڈ ایفیکٹ ان کو محسوس ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ہومیوپیتھک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ارلی سٹیج میں ہومیوپیتھک کا علاج کروا لیں گے تو یقینی طور پر ہمارے ویورز سننے والے جتنے بھی ہیں، اگر وہ پراسٹیٹ کا علاج ہومیوپیتھک کا کروائیں گے تو یقینی طور پر بہت سارے مریض جو ہیں اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ جی زبردست۔ میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے ان کی موجودگی میں یہ بات آپ سے ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کچھ دوائیوں کے نام بھی لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پروگرام دیکھ کے اور کہیں کہ میں فلان دوائی لے لوں گا بہتر جو بات ڈاکٹر صاحب نے ہمارے آخر میں یہ کی، اور میں اسی بات کو ریپیٹ بھی کرتا چلوں کہ آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی شک ہے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے حوالے سے کہ ہاں بھائی مجھے بھی کوئی ایسا پرابلم ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے۔ انٹرنیٹ میں آپ ان کا نام لکھیں گے ڈاکٹر ارشد اعوان ہومیوپیتھک، تو آپ کو ان کا ایڈریس بھی مل جائے گا، سب کچھ ملے گا، پشاور میں یہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جا کے، چاہے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے حوالے سے بھی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ نے خود سے میڈیسنز نہیں کھانی، تب کہ وقت ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا 100% علم ہے تو آپ نے کم از کم ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان کے کلینک جا کے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا لیول ہے، کیا ہے، تو تبھی آپ کو وہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کے لیے کون سی دوا بہتر ہے اور آپ کو کیا کھانا چاہیے۔
ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ایک خدمت خلق کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شکریہ، ایک عظیم بہت جذبہ شکریہ، ہے۔ اللہ آپ کو خوش آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ساتھیوں، اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اور آخری بات یہ کہوں گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت میں کہیں میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کا جو توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی آپ کا معالج ہے اس سے رابطہ کریں۔ ہومیوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو دوائیاں ہیں، وہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، اور اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اسد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔